बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का उन्वान है तौबा व इस्तिग़फ़ार, और इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा साहिबज़ादा सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हुए। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं रावलपिंडी के मारूफ़ सना ख़ां जनाब मोहतरम मोहम्मद काशान मदनी साहब, जो करीम आका की बारगाह में नात शरीफ का नज़राना पेश करने का शर्फ़ हासिल करेंगे। शाह जी, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। आज का उन्वान तौबा और इस्तिग़फ़ार से मुतल्लिक़ है। तौबा और इस्तिग़फ़ार, इनके लुग़वी मानी क्या हैं और इस्तिलाही मानी क्या हैं, और फिर इनके दरमियान फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया क़िबला शाह साहब, आपने जमाल रमज़ान ट्रांसमिशन में मुझे शिरकत के लिए मौका फ़राहम फरमाया। तौबा और इस्तिग़फ़ार में इनके इस्तिलाही मानी में फ़र्क यह है कि तौबा ये ताबा यतूबो से है, जिसका लुग़वी माना होता है रुजू लाना, और इस्तिग़फ़ार ये गफ़र से है, बाब इस्तिफ़ाल का मस्दर है। गफ़र का लुग़वी माना होता है ढांपना। इस्तिलाही इनमें फ़र्क ये है कि तौबा आइंदा के लिए गुनाहों से अपने आप को पाक कर लेना, अलग कर लेने को तौबा कहा जाता है। और इस्तिग़फ़ार अपने साबिक़ा गुनाहों से अल्लाह ताला से बख्शिश मांगने को इस्तिग़फ़ार कहा जाता है। इनमें इस्तिलाही और लुग़वी ये फ़र्क है। ये तौबा और इस्तिग़फ़ार, इनका ज़िक्र हमें कुरान में भी मिलता है, सरकार की अहादीस में भी मिलता है, और कुरान मजीद ने भी कई मकाम पर तौबा और इस्तिग़फ़ार की अहमियत को बयान किया है, और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ताक़ीद फरमाई है। तो कुरान मजीद ने किस तरह तौबा और इस्तिग़फ़ार को बयान फरमाया? कुरान मजीद ने, अल्लाह करीम ने इस्तिग़फ़ार की बड़ी अहमियत बयान फरमाई है कि और तौबा की तौबा के लिए अल्लाह करीम ने फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व आमिल सालिहन। उन लोगों की फजीलत बयान की गई है कि गुनाह करने के बाद जो लोग तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं और आमाल सालिहा करते हैं। फिर अल्लाह करीम ने इसकी फजीलत बयान फरमाई है कि वो लोग जो तौबा करने के बाद इसरार नहीं करते, वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, कि वो जुर्म करने के बाद उस पे इसरार नहीं करते, अल्लाह से मुआफ़ी मांगने के बाद उस पे इसरार नहीं करते, तो अल्लाह ताला उन लोगों को बख्शने वाला मेहरबान है। बाकी कई मकामात पे इसके बड़े फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। मसलन इस्तिग़फ़ार की एक फ़जीलत अल्लामा ऐनी ने उम्दतुल कारी में ये बयान फरमाई है कि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बंदा आया, तो उसने ये अर्ज़ की कि हुज़ूर रिज़्क़ नहीं है, तो आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। फिर एक और बंदा आया, तो उसने कहा औलाद नहीं है, उसे भी जनाब इमाम हसन बसरी ने इस्तिग़फ़ार बताई। फिर एक और बंदा आया, तो उसने कहा कि बागात नहीं, हमारे फल वगैरह नहीं है, तो उसे भी आपने इस्तिग़फ़ार बताया। इस तरह 4 बंदों को आपने मुसलसल 4 बीमारियों का इलाज इस्तिग़फ़ार बताया। तो पास बैठे हुए एक बंदे ने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल किया कि आपने 4 बंदों को एक ही इलाज बताया, शायद कि उसके पूछने की क्या वजह हो। तो आपने फरमाया कि ये 4 बीमारियों का इलाज मैंने इस्तिग़फ़ार नहीं बताया, बल्कि ये अल्लाह करीम ने इस्तिग़फ़ार बताया।
کہ اللہ کریم نے قرآن عظیم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو استغفار کرو، رزق کی کمی ہے تو استغفار کرو، مال کی کمی ہے تو استغفار کرو، پھلوں کی کمی ہے تو استغفار کرو۔ اللہ کریم نے یہ 4 بیماریوں کا علاج استغفار بتایا ہے، تو یہ استغفار اللہ کے ہاں بہت بڑی ایک فضیلت رکھتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس استغفار کو اور اس توبہ کو ایک اچھے فرض کی علامت قرار دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلو بنی آدم خطاء آدم خطاء، کہ آدم کی اولاد کا ہر بندہ خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان میں سے سب سے بہتر خطا کار ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں۔ اس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اصل میں توبہ ہے کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں آقا حضور نے فرمایا الندم والتوبۃ، توبہ دراصل ندامت کے اظہار کا نام ہے۔ یعنی گناہوں، کوئی بندہ جرم کرتا ہے اسے احساس جرم ہو جاتا ہے، ندامت کا یہ جرم کہ وہ میرا مالک ہے، مجھ سے پوچھے گا، مجھے اس کے حضور جواب دہی، اس کے حضور جواب دہ ہونا ہے، اس کا نام توبہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس کی اتنی بڑی ایک فضیلت ہے کہ آقا حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ بلال، وجہ کیا ہے کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں اپنے آگے آگے سنا، تم کرتے کیا ہو؟ تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اور تو میں کچھ نہیں کرتا، لیکن جب مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو میں فوراً استغفار کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے 2 نفل ادا کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے نفل اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ دنیا سے جانے سے قبل اللہ جنت میں بندے کا مقام پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی اس کی فضیلت۔ ماشاء اللہ۔ شاہ جی آپ نے بڑی خوبصورتی سے توبہ اور استغفار کے معنی کو بیان کیا اور اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک نعت شریف شامل کرنے کا، اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محمد کاشان بدنی صاحب۔ بس میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بس میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، بس میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، اور ڈرتا رہتا ہوں پھر تماشا نہ بنا لے دنیا، ڈرتا رہتا ہوں پھر تماشا نہ بنا لے دنیا، آنسو چھپ چھپ کے بہانے میں مزہ آتا ہے، آنسو چھپ چھپ کے بہانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، اور لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، لوٹنے
جو فقیروں کو لوٹانے میں مزہ آتا ہے، جو فقیروں کو لوٹانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، اور الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، حیدر نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں اور عزت عطا فرمائے۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا عنوان ہے توبہ و استغفار، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین صاحبزادہ پیر سید مصباح الحسن گیلانی۔ شاہ صاحب، آپ نے بریک سے پہلے توبہ کے معنی اور استغفار کے معنی اور مفاہیم اور پھر ان کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا، اور اسی دوران آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، توبہ کا معنی یہ ہے کہ بندہ یہ عہد کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو جو لوگ توبہ نہیں کرتے اور گناہوں پر مداومت کرتے ہیں، بغیر توبہ کے وہ گناہ کے راستے پر آگے چلتے رہتے ہیں، ان کے لیے کیا وعید ہے؟ اللہ شاہ صاحب، اس کے لیے اللہ کریم نے اپنے کلام میں بہت سخت وعید ذکر فرمائی ہے کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں اور پھر انہیں احساس جرم نہیں ہوتا اور وہ اپنے گناہ پہ ڈٹے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے ان لوگوں کو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی اس سے بڑی کیا وعید ہو کہ اللہ رب قدیر ایک بندے کو ظالم کہہ رہا ہے، اور پھر اسی طرح ایک تو وہ انہیں ظالم کہا گیا ہے، اسی طرح ایک اور طبقے کو روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ جرم کرتا ہے اور اس نیت سے جرم کرتا ہے کہ ابھی موقع ہے، گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں اس کی معافی مانگ لیں گے، تو اس کے لیے بھی روایت میں بہت سخت وعید ہے کہ یہ ایسا جرم ہے کہ جسے اللہ کریم معاف نہیں فرماتا۔ یہ ان دو جرائم کے لیے اللہ اور اللہ کے حبیب نے بہت سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ بہت بڑی جرأت ہے کہ انسان
انسان ہوتے ہوئے اسے اپنے مالک کا احساس نہ ہو. یعنی یہ ایک فرعونیت ہی ہے کہ بندہ اسے اپنے مالک کا احساس نہیں، وہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یعنی وہ سب کچھ وہی ہے، اسے احساس نہیں ہوتا. حالانکہ ایمان جس چیز کا نام ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ فرمائے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ایک بندہ مومن ایمان لانے کے بعد اس کے قبضے میں اپنا کچھ نہیں رہتا، بلکہ وہ اللہ سے سودا کر لیتا ہے. کس چیز کا؟ اموالہم و انفسہم، کہ اس کی مال پہ بھی اس کا قبضہ نہیں رہتا، اس کی جان بھی اس کی اپنی نہیں ہوتی، اور کسی کے مال میں تصرف کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہوتا. جب کسی عام بشر کے مال میں تصرف کرنا درست نہیں ہے، چاہے جائے کہ مالک سے سودا کر کے اس کے مال میں اس کی جان میں تصرف کرنا یہ انتہائی ایک بڑی جرأت ہے. اللہ کریم ایسی جرأت کرنے سے اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں محفوظ فرمائے. صحیح. حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات توبہ کے حوالے سے نقل فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کے بعد توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، دل پھر منور ہو جاتا ہے. لیکن بندہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرے اور ایک اور گناہ کر لے، ایک اور گناہ کر لے، تو یہاں تک کہ اس کے دل پر سیاہ نقطوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کا دل سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے. پھر وہ ہدایت کے قابل، قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس پہ مہر لگ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح صوفیاء نے یہ بیان فرمایا کہ توبہ کرنے میں جتنی جلدی کی جائے توبہ اتنی آسان ہوتی ہے، اور توبہ کرنے میں جتنی تاخیر کی جائے توبہ اتنی مشکل ہو جاتی ہے. اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کسان ہے تو اس کے کھیت ہیں، وہ ایک دن اپنے کھیت میں جاتا ہے زرخیز زمین پر، تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر زمین کے درمیان میں، کھیت کے درمیان میں ایک پودا اگا ہوا ہے. تو اب اگر وہ اس دن چاہے تو اس پودے کو آسانی سے اکھیڑ کے نکال سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے پکڑے، ہلکا سا جھٹکا دے تو وہ ننھا پودا جڑوں سمیت زمین سے نکل سکتا ہے. لیکن اگر وہ اس دن کہے کہ کوئی نہیں، یہ تو چھوٹا سا ہے، میں پھر کسی دن آؤں گا تو پھر اسے نکال دوں گا، تو اگر وہ 2 4 6 مہینے کے بعد جائے گا تو پھر اب اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ ایک بازو کو استعمال کرے، جھٹکا دے اور اسے کھینچ کے باہر نکال لے. پھر اسے کلاڑی کی ضرورت ہوگی یا کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی، کدال کی ضرورت ہوگی، تو تب ہی اس کو نکال سکے گا. لیکن پھر بھی وہ اگر اس کو نکال دے تو یہ آسان ہے. اگر وہ مزید سستی کرے گا، 1 2 سال مزید گزار دے گا تو وہ ایک درخت بن جائے گا. پھر اس کو اکھاڑنا یہ آسان نہیں ہوگا، پھر شاید اسے 7 مددگاروں کی ضرورت پڑے کھدائی کرنے کے لیے، پھر اس کو نکالے. تو وہ جب نکل جائے گا تو پھر بھی شاید کچھ دیر کے لیے زمین کا کچھ حصہ متاثر رہے گا. تو اسی طرح یہ توبہ بھی ہے کہ توبہ آپ جلدی کر دیں گناہ کے فوراً بعد تو وہ آسان ہے. لیکن آپ کہیں کہ کوئی نہیں، ابھی بڑی عمر پڑی ہے تو میں اگلے سال توبہ کر لوں گا یا بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لوں گا، تو جتنی تاخیر کریں گے توبہ اتنی مشکل ہوگی. جی بالکل ایسے ہی ہے. حضرت امام حسن بصری سے حضرت امام قرطبی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اسی لیے یہ امام حسن بصری سے مذکور ہے کہ آپ فرماتے ہیں توبتنا تحتاج الی توبۃ، کہ جو ہماری توبہ ہے یہ محتاج توبہ ہے. وہ ان کے بھی بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ توبہ الفاظ کا نام نہیں ہے، احساس ہو جانے کا نام ہے. کہ بندے کو یہ احساس ہو جائے تو یہ احساس یعنی انسان کا ضمیر زندہ ہو جائے. وہ آپ جس نے پہلے اس طرح ذکر کیا، ایک قول آپ نے بیان فرمایا کہ توبہ تو ندامت کا نام ہے، کہ بندے نے جو گناہ کیے اس پہ اس کو ندامت محسوس ہو. وہ رئیس المتغزلین قمر کا ایک شعر ہے، قمر جلالوی کا، وہ کہتے ہیں کہ بہا اے چشم تر کوئی ایسا آنسو ندامت کا جسے دامن میں لینے خود رحمت پروردگار آئے. کہ بندہ ندامت کا آنسو بہا دیتا ہے جب، تو رب کائنات پھر اس کے گناہ نہیں دیکھتا، اس پہ کرم نوازی فرما دیتا ہے. اسی طرح حضرت قبلہ
خواجہ خواجگاں سیدنا پیر محمد شاہ صاحب کے لخت جگر حضرت قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مرید نے سوال کیا، ایک خط لکھا کہ حضور گناہ گار ہوں، دعا فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہی توبہ ہے. اللہ. آپ نے فرمایا دراصل یہی توبہ ہے، یعنی ایک بندے کو اس کے گناہ کا احساس ہو جائے کہ مجھ سے جرم سرزاد ہو گیا ہے. اللہ. تو یہ اس پہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ احساس کیسے پیدا ہو. صحیح. اب یہ تو ہے کہ احساس کا نام ہے، احساس کیسے پیدا ہو. اس کے لیے سیدی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹ نہیں بولتا اور رزق حلال کھاتا ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ان چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے ضمیر کو زندگی عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جب ضمیر کو زندگی نصیب ہو جائے تو بندے کو احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر جب اسے وہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں یہ عمل انتہائی محبوب ہے. یعنی اس کی محبوبیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے ہاں اس بندے کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ اس میں تفضیل سے نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ اشد فرحان بتوبت عبدی. اللہ اپنے بندے کی توبہ سے شدید خوش ہوتا ہے. اللہ. اب اس خوشی کے عالم کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسی مثال سے بیان فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندہ جنگل میں گیا، وہ سفر پہ جاتے ہوئے اس نے اپنا سارا سامان سفر اونٹ پہ رکھا. اس میں اونٹ کے کجاوے میں پینے کے لیے پانی بھی رکھا، پہننے کے لیے لباس بھی رکھا، کھانے کے لیے کھانا بھی رکھا، یعنی ضرورت سفر جتنی بھی تھی اس میں رکھی. اب سفر کرتے کرتے ایک جگہ بندے کو تھکاوٹ ہو گئی، اسے نیند آ گئی تو وہ بندہ سو گیا. اللہ. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو نہ وہ اونٹ پاتا ہے نہ وہ سامان سفر پاتا ہے. اب اس کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا کہ جس سے زندگی کی ساری کمائی لٹ گئی، سرمایہ حیات جس سے سارے کا سارا ختم ہو گیا. اب وہ تلاش کرنا شروع کرتا ہے. آقا حضور فرماتے ہیں تلاش کرتے 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 بندے پھر تھک جاتا ہے. تھک کے جنگل میں ایک جگہ پھر اسے اونگ آتی ہے، ایک پتھر پہ سر رکھتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. اچانک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اونٹ بھی ماں سامان کے سامنے پاتا ہے. اللہ. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اندازہ لگائیں وہ کتنا خوش ہوگا. حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی گناہگار شخص اگر اللہ کو راضی کرنا چاہے، اس کو خوش کرنا چاہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. سچ صداقت اس میں ظاہری بات ہو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے جس کو تنبیہ الغافلین میں یہ ذکر کیا گیا ہے، مکاشفۃ القلوب میں بھی، کہ یہ صدق دل نیت سے جو کوئی بندہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے معاف فرماتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال مشہور ہے. تو ایک بندہ شراب ہاتھ میں لیے ہوئے جا رہا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس کی نگاہ پڑی تو اسے یہ احساس ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے سے میں بچ نہیں پاؤں گا. تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں فوراً رجوع کیا، اللہ آج عمر سے بچا دے، میرے اس شراب کو سرکہ بنا دے تو آئندہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ تو اس نے کہا یہ سرکہ ہے. جب بوتل کو دیکھا گیا تو اس میں وہ واقعی وہ شراب سرکہ بن چکی تھی. یعنی اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ وہ رجوع لائے تو صحیح. حضرت اقبال نے اسی لیے
کہا تھا کہ وہ تو یہ فرماتا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ وہ تو اتنا کریم ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتا ہے، بت کو پکارتا ہے، غلطی سے اس کی زبان سے یا سمد نکل جاتا ہے تو اللہ کریم فوراً اس کی آواز پہ لبیک کہہ کے یہ فرماتا ہے کہ وہ تو بت ہے نہیں سن سکتا، مجھے بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے، مانگ میں عطا کرنے والا ہوں۔ اور خود قرآن عظیم نے جو اس کو بیان کیا، اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ وہ خود بندوں سے فرماتا ہے جرم انسان سے، ظاہری حدیث میں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کل بنی آدم خطاء الانسان من النسیان، انسان ہے ہی نسیان سے، لیکن یہ انسان کے لیے بڑی بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ استغفار کرے تو اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے۔ ماشاءاللہ شاہ جی، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ توبہ اور استغفار، اس کے مفاہیم اور اس کے احکام اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ ابھی ہمارے پروگرام میں وقت بہت مختصر سا باقی رہ گیا ہے اور ہم نے ابھی ایک نعت شریف بھی سننی ہے، تو اب ایک بار پھر گزارش کریں گے محمد کاشان مدنی صاحب سے کہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں نعت شریف کا نظرانہ پیش کریں۔ شاہ جی منقبت جی دو اشعار، منقبت مولا علی، بالکل نئے اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ علی کا نام تو دل کو قرار دیتا ہے، علی کا نام تو دل کو قرار دیتا ہے، یہ ایسا نام ہے نسلیں سنوار دیتا ہے، علی کا نام تو دل کو قرار دیتا ہے، یہ ایسا نام ہے نسلیں سنوار دیتا ہے، علی کے چاہنے والوں کی اعلیٰ نسبت ہے، علی کے چاہنے والوں کی اعلیٰ نسبت ہے، علی کا پیار تو چہرے نکھار دیتا ہے، علی کا پیار تو چہرے نکھار دیتا ہے، علی کا پیار تو چہرے نکھار دیتا ہے، یہ ایسا نام ہے نسلیں سنوار دیتا ہے، اور بہت سے لوگ مخالف مگر نہیں پرواہ، بہت سے لوگ مخالف مگر نہیں پرواہ، کیوں؟ علی کا ساتھ تو دشمن کو مار دیتا ہے، علی کا ساتھ تو دشمن کو مار دیتا ہے، یہ ایسا نام ہے نسلیں سنوار دیتا ہے، علی کا نام تو دل کو قرار دیتا ہے، یہ ایسا نام ہے نسلیں سنوار دیتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
منقبت شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص سے 4 سوال کیے جائیں گے، اور جب تک وہ ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا وہ اپنی جگہ سے ایک قدم بھی حرکت نہیں کر سکے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ پہلا سوال یہ ہوگا انسان سے کہ تو نے اپنی عمر کس طرح گزاری، جوانی کس طرح گزاری، بڑھاپا کس طرح گزارا، کیا کرتا رہا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو اعضاء تجھے عطا کیے گئے، جسم عطا کیا گیا، تو ہاتھوں کے ساتھ کیا کرتا رہا، کانوں کے ساتھ کیا کرتا رہا، زبان کے ساتھ کیا بولتا رہا، دماغ سے کیا سوچتا رہا۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تو نے کمایا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ تیرا رزق حلال تھا، تو نے کماتے ہوئے حلال حرام کی تمیز رکھی ہے یا اس کو ملوذ خاطر نہیں رکھا، اور خرچ کرتے ہوئے کیا اس بات کا خیال رکھا ہے کہ خرچ کہاں کرنے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں اور کہاں خرچ کرنے سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ تو جب تک بندہ یہ 3 سوال ہے ان کا جواب نہیں دے گا تو وہاں سے حرکت نہیں کر سکے گا، اور جب یہ 3 سوال بھی ہو جائیں گے تو پھر ساتھ چوتھا سوال بھی ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ ان حبنا آل البیت، چوتھا سوال ہم آل بیت کی محبت کے بارے میں ہوگا۔ تو اس وقت ایک صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا، وما آیت حبکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت مولا کائنات جن کی آپ نے منقبت سنائی وہ سرکار کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فوضع یدہ علی راس علی ابن ابی طالب فقال وهو جالس الی جانبہ فقال، تو سرکار نے اس وقت اپنا دست مبارک حضرت مولا کائنات کے سر عطر پہ رکھا جو آپ کی پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ آیت حبنا حب ھذا من بعدی، کہ ہماری محبت کی علامت علی سے محبت کرنا ہے۔ تو گویا حضرت مولا کائنات کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کی محبت کو، جن کے پیار کو سرکار نے اپنی محبت کی علامت قرار دیا ہے۔ تو جہاں نعت پڑھنا یہ سرکار کی محبت کی علامت ہے، تو اس طرح حضرت مولا کائنات کی منقبت پڑھنا یہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ اور بالخصوص آج کل دور تو فتنوں کا دور ہے، تو اس دور میں یہ ضروری ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کیا جائے، تو مولا کائنات کا ذکر بھی کیا جائے، سرکار کے صحابہ کا ذکر بھی کیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام نسبتوں کا حیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سرکار کی محبت عطا فرمائے، سرکار کی آل کی محبت غلامی عطا فرمائے، سرکار کے اصحاب کا، ازواج کا عطا فرمائے، اور اس امت کے اولیاء کاملین کے پاکیزہ دامنوں کے ساتھ اللہ کریم ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کی اس محبت عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان